रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्न मिन अफ़ज़ली अय्यामिकुम यौमुल जुमुआ फ़अक्सिरू अलैहि अस्सलात फ़ी कअक्सिरू मिन अस्सलाति फ़ी। फरमाया तुम्हारे दिनों में सबसे बेहतरीन दिन जुमुआ का दिन है, इसलिए इस दिन मुझ पे कसरत से दुरूद पढ़ा करो। फ़इन्न सलातकुम मअरूज़तुन अलैया, इसलिए कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुंचाया जाता है। सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह कैफ़ तुअरज़ु अलैका सलातुना वक़द अरमता, हमारा दुरूद आप तक कैसे पहुंचाया जाएगा जबकि आप जब दुनिया से जाएंगे कब्र में जिस्म आपका खत्म हो जाएगा तो हमारा दुरूद आप तक कैसे पहुंचेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्ज़ि अजसादल अंबिया, अल्लाह ताला ने पैगंबरों के जिस्मों पर जमीन पर पैगंबरों के जिस्मों को हराम कर दिया। जमीन किसी पैगंबर के जिस्म को कभी खत्म नहीं करती। तो ये भी उम्मत का इजमाई अकीदा है कि जितने भी अंबिया हैं उनके जिस्म बिल्कुल सलामत रहते हैं। शुहदा में तो ये बहुत ज्यादा मुशाहिदा होता है, बहुत सारे शुहदा के जिस्म सलामत रहते हैं। तो एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सल्ला अलैहि सलातन सल्लल्लाहु बिहा अशरा, जिसने मुझ पर एक दफा दुरूद भेजा। दुरूद कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ताला से खुसूसी रहमत की दुआ करना। एक होता है आम दुआ, किसी के लिए भी रहमत। सलात कहते हैं खुसूसी रहमत जो अल्लाह अपने खास बंदों पे करता है। इसलिए सलात का जो लफ्ज है ना, ये दुरूद और सलात ये पैगंबर के अलावा किसी के लिए जायज नहीं है, क्योंकि ये सलात खास किसके खासा है, ये पैगंबरों का। इसलिए हम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद तो कह सकते हैं, लेकिन यूं नहीं कह सकते अल्लाहुम्मा सल्ली अला फलान। तो वो सल्ली जो है ना, सलात, ये खास किस्म की रहमतें होती हैं जो अल्लाह पैगंबरों पर भेजते हैं। तभी कुरान में आता है उलाइका अलैहिम सलावातु मिर रब्बिहिम रहमा, कि जो लोग सब्र करते हैं उन पर अल्लाह की खुसूसी रहमतें भी हैं और रहमत भी है। तो पता चला सलात और रहमत में फर्क है। सलात आला किस्म की रहमतों को कहते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरे लिए एक मर्तबा रहमत की दुआ की, दुरूद शरीफ पढ़ा मेरे लिए, तो अल्लाह उस पर 10 रहमतें भेजते हैं। और जुमुआ का दिन ज्यादा फजीलत है दुरूद शरीफ पढ़ने की। अलबत्ता ये जो जुमुआ के दिन में हदीस मशहूर है कि 80 साल के गुनाह माफ होते हैं जुमा के दिन दुरूद पढ़ने से, ये हदीस सनद के लिहाज से कमजोर है। लेकिन ये जो मैंने हदीस पढ़ी कि जुम्मे का दिन सबसे बेहतर दिन है, फ़अक्सिरू अलैया मिनस सलाति फीही, लिहाजा इस दिन मुझ पे कसरत से दुरूद पढ़ा करो, ये बिल्कुल सही हदीस है। तो जुमुआ का दिन दुरूद शरीफ की इजाफी फजीलत है। आज चूंकि जुमुआ का दिन है तो इसलिए मैंने कहा कि इस बारे में थोड़ी सी बात करूं। एक और हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तजअलू कब्री ईदा वसल्लू अलैया फइन्न सलातकुम तबलुगुनी हैथु कुंतुम, फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाओ। जैसे मेलों की जगह होती है ना, मेले ठेले, ईद पे जब सब लोग जमा होकर खुशियां मनाते हैं, तो जैसे मज़ारों पे होता है ना, कव्वालियां हो रही हैं और ये मेले ठेले हो रहे हैं, आजकल देखा है। तो पहले जमाने में भी जब कोई नेक आदमी दुनिया से जाता था तो लोग उसकी कब्र पे धरने मार के बैठ जाते थे, और वो मुजाविर और ये सब जो हमारे यहाँ होता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया कि मेरी कब्र के साथ ये कुछ मत करो, अलबत्ता मुझ पे दुरूद पढ़ा करो। और फरमाया कि तुम जहां से भी दुरूद पढ़ोगे ये मुझ तक पहुंचेगा। और हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन अहदिन युसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दल्लाहु अलैया रूही फअरुद्दु अलैहि, कि जब भी कोई मुझ पर सलाम भेजता है अल्लाह मेरी रूह को मेरे जिस्म में लौटाते हैं और मैं उसके सलाम का जवाब देता हूँ। अब ये कैसे होता है, चूंकि ये बरज़खी जिंदगी में है, लिहाजा इसकी कैफियत में और गहराई में जाने की इजाजत नहीं है। जैसे अल्लाह बेहतर समझते हैं ये होता है, इसकी हकीकत का हमें इल्म पूरी तरह नहीं है, बरज़खी जिंदगी है। और हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रग़िम अनफ़ु रजुलिन ज़ुकिरतु इंदहु फलम युसल्ली अलैया, उस शख्स की नाक खाक आलूदा हो जाए जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए, मेरा तज़किरा हो और वो मुझ पे दुरूद न पड़े। मुफ्ती साहब, मैं आर्मी में हूँ। वजीरिस्तान से किसी ने पूछा है, जी मैं आर्मी में हूँ, हम ज्यादातर इस तरह के इलाकों में ड्यूटी कर रहे होते हैं कि वहाँ पानी मुश्किल से मिलता है। हम ज्यादातर पैंट पहनते हैं जिसकी वजह से बैठ कर पेशाब करने से पैंट गंदी हो जाती है। अगर खड़े होकर पेशाब कर ले तो क्या हुक्म है, रहनुमाई फरमाए। देखिए, खड़े होकर पेशाब करना शरीयत में नापसंदीदा है।
لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار کھڑے ہو کر پیشاب کرنا ثابت ہے. اس کی علماء نے یہی وجہ بیان کی ہے کہ کوئی مجبوری ہوگی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی مجبوری ہو تو کھڑے ہو کر پیشاب کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول جو حضرت عائشہ نے بیان کیا ہے وہ یہی ہے کہ آپ ہمیشہ بیٹھ کے پیشاب کیا کرتے تھے. تو اگر آپ کی کوئی مجبوری ہے تو پھر کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتے ہیں, انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہوگا. مسلمان کا ہمیشہ جہنم میں رہنا. محمد صاحب نے کینیڈا سے پوچھا ہے, میں نے سنا ہے کہ جو کسی مسلمان کو قتل کر دے تو وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور اس کی توبہ بھی قبول نہیں, جبکہ حدیث میں ہے کہ جس نے ایک بار بھی کلمہ پڑھا اس کو جہنم سے نکال دیا جائے گا اور شرک کے علاوہ تمام گناہوں کی توبہ قبول ہے. اس بارے میں رہنمائی فرمائے. دیکھیں قرآن میں اللہ نے بیان کیا کہ جس شخص نے جان کر کسی مومن کو قتل کیا فجزاؤہ جہنم خالدین فیہا, تو اس کا بدلہ جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. تو کسی انسانی جان کا قتل بھی بہت بڑا جرم ہے اور ایمان والے کا قتل تو اور بھی بڑا جرم ہے, اور اس میں قرآن میں یہی سزا بیان کی گئی ہے کہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا وہ. لیکن دوسری حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی شخص ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا, یعنی کوئی بھی شخص جو اسلام کے ضروری عقیدے رکھتا ہو, توحید کا قائل ہو, ختم نبوت کا قائل ہو, عقیدہ تقدیر کو مانتا ہو, شرک نہ کرتا ہو, تو وہ بالآخر سزا کھانے کے بعد جہنم سے نکلے گا, چاہے کتنا ہی بڑا اس سے گناہ ہوا ہو. اور قرآن کی دوسری آیتوں سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ پیغمبروں کی شفاعت بھی ہوگی. تو اب ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے کہ جو قاتل ہے وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا, دوسری طرف احادیث بہت ساری ہیں اور قرآن کی آیتیں بھی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ مومن پر کے لیے شفاعت ہوگی اور وہ جہنم سے نکل جائے گا. تو ان دونوں طرح کی آیتوں کو سامنے رکھ کر علماء نے یہ جو آیت ہے نا جس میں آتا ہے کہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا جو قاتل ہے, اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اصل سزا تو اس کی یہی ہوگی کہ ہمیشہ رہے. اصل سزا جو اللہ نے قاتل کی رکھی ہے وہ یہی رکھی ہے کہ ہمیشہ جہنم میں رہے وہ. لیکن پیغمبر کی شفاعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس ہمیشہ والی سزا کو معاف کر دیں گے. اس کی مثال ایسے جیسے کورٹ میں بعض دفعہ سزا دی جاتی ہے کہ اس کی سزا جو ہے اتنے سال قید بامشقت ہے, کورٹ میں یہ فیصلہ سنا دیا جاتا ہے. لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ سزا تو اس کو ہو گئی اور جیل ہو گئی اور اس کو اناؤنس کر دیا جاتا ہے کہ بھئی آپ کو فار ایگزامپل 14 سال قید بامشقت ہے آپ کی. لیکن بیچ میں کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے, کوئی ایسی کوئی جو ہے نا گورنمنٹ کی پالیسی چینج ہو جاتی ہے یا اور کچھ ایسا ہو جاتا ہے جس کی بیس پہ گورنمنٹ قیدیوں کو رہا کر دیتی ہے. تو یہاں بھی ایسے ہی ہے کہ اصل سزا جو قاتل کی ہے نا وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہی ہے, اور اللہ کا بہت غضب ہے. قرآن میں بہت سخت الفاظ ہیں اس کے لیے کہ وغضب اللہ علیہ, اللہ کا غضب ہوگا اس کے اوپر. اللہ کو کسی یعنی اس عمل پہ بے پناہ غصہ آتا ہے کہ جب کوئی انسانی جان کو قتل کر دے. تو اور قرآن میں تو کہا گیا ہے کہ جس نے کسی انسانی جان کو قتل کیا ایسے جیسے انسانیت کو قتل کر دیا اس نے. تو اصل میں تو اللہ کا بہت غضب ہوگا اور وہ جہنم میں جائے گا, لیکن سزا اس کی یہی اناؤنس کی جائے گی کہ تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا. لیکن ہوگا کیا کہ اللہ نے ہمیں حدیث سے پہلے سے پتہ چل گیا ایک بات کہ پیغمبروں کی شفاعت ہوگی جس کی وجہ سے یہ ہمیشہ والی سزا اس کی معاف کر دی جائے گی اور ایک طویل وقت کے بعد اس کو جہنم سے نکال دیا جائے گا. ایک مطلب تو یہ بیان کیا گیا ہے. دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہاں پر خالدین سے مراد ہمیشہ نہیں ہے بلکہ مکھ سے طویل, یعنی بہت طویل عرصہ. بہت طویل عرصہ جب کوئی کام ہوتا ہے نا تو اس پہ بھی ہمیشہ کا لفظ کا اطلاق ہوتا ہے, تو بہت طویل عرصے رہے گا. تو ہمیشہ صرف کافر جو کفر پہ موت ہوئی, شرک پہ موت ہوئی جس کی, وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا, بشرطے کہ جس کی کفر پہ موت ہوئی ہے اس تک اسلام کی دعوت پہنچی ہو. اس کے بارے میں قرآن اور حدیث میں واضح ہے کہ وہ ہمیشہ ہی رہے گا. تبھی یہی وجہ ہے کہ اسلاف میں یہ عقیدہ اجماعی تھا کہ کافر کبھی بھی جہنم سے نہیں نکلے گا, اللہ کا اس پر ایسا غضب ہوگا. لیکن جو ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا, کتنا ہی بڑا گناہ کیا ہو, سزا کھانے کے بعد بالآخر وہ جہنم سے نکل آئے گا. لیکن بہرحال بہت طویل عرصے جہنم میں رہنا بھی کوئی کم بات نہیں ہے. اس لیے قاتل کو چاہیے کہ توبہ کرے وہ, اور توبہ میں یہ بھی داخل ہے کہ جس کو قتل کیا اس کے وارثین کے حوالے کرے اپنے آپ کو, تو توبہ اس کی قبول ہو جائے گی. شرک کی توبہ بھی قبول ہوتی ہے اگر دنیا میں توبہ کر لے. دنیا میں ہر جرم سے توبہ اللہ قبول کرتا ہے. آخرت میں اگر کوئی بغیر توبہ کے چلا گیا تو شرک والے کی مغفرت نہیں ہے, یہ خوب ذہن میں رکھیں. لیکن دنیا میں جو ہے وہ ہر ایک کی توبہ قبول ہوتی ہے, قاتل کی توبہ بھی قبول ہوتی ہے. حدیث میں آتے ہیں ایک شخص نے 100 انسانوں کو قتل کیا تھا, لیکن جب توبہ کی تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی. لیکن توبہ خالص توبہ ہو, ایسے اوپر کی توبہ نہ ہو. تو خدا نخواستہ کسی سے انسانی جان کا قتل ہو گیا تو وہ توبہ کرے.
اور توبہ کی تکمیل میں یہ بھی ہے کہ جس انسانی جان کو قتل کیا ہے اپنے آپ کو اس کے وارثوں کے حوالے کر دے اور ان سے معافی مانگے اور کہے کہ یا تو مجھے قصاصاً قتل کر دو یا یہ کہ مجھ سے دیت لے لو۔ لیکن آج کل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو وارثوں کے حوالے کرے گا، جیسے ہمارے پاس ایسے کیس آئے ہیں، ایک شخص نے قتل کیا، بعد میں اس کو توبہ کی توفیق ملی، وہ آیا کہ بھائی میں نے جس کو قتل کیا ہے تو میں اب اس سے معافی یعنی میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو ان کے سامنے پیش کر دوں تاکہ قیامت میں مجھ سے حساب و کتاب نہ ہو، اور ان سے معافی مانگو، کیونکہ یہ حقوق العباد ہے نا، ان کے وارثوں سے معافی مانگنی پڑے گی آپ کو۔ تو اصل تو یہی ہے۔ تو میں نے کہا بھائی ماشاءاللہ یہ اس کی علامت ہے کہ آپ نے سچی توبہ کی، آپ اپنے آپ کو مقتول کے وارثوں کے حوالے پیش کرنے کے لیے تیار ہو۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ مقتول کے وارثوں کے حوالے اپنے آپ کو کرے گا ایک قاتل معافی کے لیے اور کہے گا بھائی اب میں تم سے ریکویسٹ کرتا ہوں مجھے معاف کر دو، یا مجھ سے معاف نہیں کرتے فری میں تو دیت لے لو، یہ بھی نہیں تو پھر قصاصاً قتل کر دو، یہ تو ہوگا۔ ہم ترغیب دیں گے مقتول کے وارثوں کو، بھائی دیکھو ایک آدمی اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے، آپ قصاص نہ لیں اس سے، بہتر یہی ہے ایسے ہی معاف کر دیں آپ اس کو، اللہ تعالیٰ آپ کے بھی جرم کو معاف کرے گا۔ جب ایک آدمی کو ندامت ہو گئی، اور ندامت کی علامت یہ ہے کہ اپنے آپ کو وہ پیش کر رہا ہے۔ لیکن آج کل مسئلہ یہ ہے کہ کوئی اگر اس پروسیس سے گزرتا ہے تو اسلامی حکم تو نافذ ہے نہیں۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ بھئی گورنمنٹ کے آگے پیش کر دیا یا مقتول کے وارثوں کے آگے پیش کر دیا تو پھر اس سے قصاص لیا جائے گا، اس کی گردن اڑائی جائے گی، اور پہلے ترغیب دی جائے گی مقتول کے وارثوں کو اس کو معاف کر دو۔ ہو سکتا ہے وہ ویسے ہی معاف کر دیں دل بڑا کر کے، ان کو ترغیب دی جائے گی، کچھ پیسے دے دیے جائیں، ان کو لوگ جمع کر کے چندہ کر کے پیسے دے دیں، یار ہم سے پیسے لے لو اس کو معاف کر دو، بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ لیکن آج کل کیونکہ اسلامی حکومت نہیں ہے، اسلامی احکام کو لوگ فالو نہیں کرتے، آج اگر آپ ایسے کریں گے کہ قاتل اپنے آپ کو مقتول کے وارثوں کے حوالے کر دے، وہ فوراً تھانے میں رپورٹ کرائیں گے، پھر پہلے پولیس والے اس کو چترول لگائیں گے قاتل کو، پھر اس کا کیس چلے گا کورٹ میں، لاکھوں روپے اس کے عدالت میں خرچ ہو جائیں گے، پھر جیل ہوگی، جیل میں پتہ نہیں کتنے سال سڑتا رہے وہ، جیل کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ خارش کی بیماری ایک دوسرے کو لگتی ہے، قضائے حاجت کی جگہیں ایسی ہوتی ہیں، اور گندگی ایک ہی بیت الخلا سارے استعمال کر رہے ہیں، تو عذاب در عذاب در عذاب میں جائے گا وہ۔ یہاں تو یہ تھا نا، یا تو معاف کرو یا پیسے لو یا گردن اڑاؤ، اور پیسے بھی لو تو قسطوں میں لے لو اگر اس کے پاس گنجائش نہیں ہے، تو ایک طرف ہو جاتا ہے معاملہ۔ یہاں ہمارے یہاں قانون ایسا ہے کہ ایک طرف ہوتا نہیں ہے، جیلوں میں سڑتا رہتا ہے، ٹارچر ہوتا رہتا ہے، ایک زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ تو پھر ایسی صورت میں اب یہی کہا جائے گا بھائی اپنے آپ کو مقتول کے وارثوں کے حوالے مت کرو، کیونکہ وہ تھانے میں فون کریں گے، اور پھر یا وہ ہو سکتا ہے وہ زیادتی کرنا شروع کر دیں آپ کے ساتھ بجائے قصاص لینے اور ان سب چیزوں کے، کیونکہ مقتول کے وارثوں میں کوئی ایک بھی معاف کر دے نا تو پھر کسی کو بھی قصاص لینے کا حق نہیں ہوتا، خوب سمجھ لیں۔ جیسے کسی کے باپ کو قتل کیا، بیٹوں میں سے ایک نے معاف کر دیا تو پھر سب کی طرف سے معاف ہو جاتا ہے، پھر دیت آئے گی، جو دیت معاف کرے گا اس کی دیت معاف ہے، جو دیت معاف نہ کرے اس کو دیت دی جائے گی، یعنی دیت کم ہو جاتی ہے پھر۔ تو آج کل ان حکام پہ عمل نہیں ہوتا، بلکہ فوراً تھانہ، تھانے کے بعد چترول، چترول کے بعد جیل، جیل کے بعد وہاں پر جو زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں، اگر یہ قاتل کی بیوی بچے ہیں تو وہ بھی رلتے ہیں، ایک عذاب میں پڑے رہتا ہے انسان۔ تو پھر دوسرا آپشن یہ ہے قاتل کے پاس کہ وہ توبہ کرے اللہ سے گڑ گڑا کے، مقتول کے لیے دعائے مغفرت بھی کرے، اور وہ یہ پھر علماء سے پوچھے کہ مجھ پہ کتنی دیت بنتی ہے، اب قصاص تو ہو نہیں سکتا تو دیت مجھ پہ کتنی بنتی ہے، تو وہ علماء اس کو بتا دیں گے۔ تو اپنی گنجائش کے حساب سے مقتول کے وارثوں کو کسی بھی طرح سے وہ دیت دیتا رہے، کسی تھرڈ پرسن کے ذریعے۔ وہ جب آپ کوئی قاتل علماء سے ملے گا تو اس کو بتا دیں گے علماء بھائی اس طرح سے تم مقتول کے وارثوں کو جتنی اللہ توفیق دے ہر مہینے کچھ نہ کچھ رقم پہنچایا کرو۔ اب اگر یہ پہنچانا مشکل ہو رہا ہے، وہ بولیں گے کون ہمیں دے رہا ہے، تو اس کے 20 طریقے ہیں، تو اس طرح سے دیت جو ہے مقتول کے وارثوں کو ادا کر لی جائے۔ اور اگر قاتل انتہائی غریب ہے کہ 1 روپیہ بھی نہیں دے سکتا، وہ ہے ہی نہیں، تو پھر توبہ استغفار کرے اور یہ نیت کرے کہ جب اللہ نے مجھے مالی وسعت دی اور مجھے اللہ نے مال دیا تو میں مقتول کے وارثوں کو دیت ادا کروں گا، تو انشاءاللہ اس کی توبہ قبول ہوگی اور اللہ آخرت میں اس کو سزا نہیں دے گا۔ غیر مسلم پر دم اور جھاڑ پھونک۔ اچھا، یہ جو میں نے قتل بتایا نا، قتل کی سزا قصاص ہے، یہ ہے جب جان بوجھ کر قتل کیا ہو، اگر غلطی سے قتل ہو گیا تو پھر اس کا کفارہ دیت ہے اور 60 روزے لگاتار رکھنا، یہ خوب سمجھ لیں، یہ کرنا پڑے گا۔ غیر مسلم پر دم اور جھاڑ پھونک۔ سہیل ملک یو پی انڈیا سے پوچھتے ہیں کیا کچھ پڑھ کر ہندو پر پھونک مار سکتے ہیں؟ کیوں نہیں مار سکتے میرے بھائی؟ کیا پھونکیں مہنگی ہو گئی ہیں کہ صرف مسلمان پر ماریں گے آپ، اور ہندو پر پھونک مارنے سے آپ کی پھونک نکل جائے گی؟
رقیہ جو ہے نا قرآن پڑھ کے دم کرنا، یہ تو ایک علاج ہے، تو مسلم پر بھی ہو سکتا ہے، غیر مسلم پر بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے تو ایسے غیر مسلم دیکھے ہیں جو مسلمانوں کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں آپ ہمیں قرآن پڑھ کے دم کریں، تو ان کو بڑا سکون ملتا ہے اس سے، تو دم کر دینا چاہیے۔ ایک ہی آدمی کا تکبیر پڑھنا اور امامت کروانا۔ محمد نوید انڈیا سے، ایک مسجد میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ امام مسجد ہی تکبیر پڑھتا ہے اور وہی امامت کرواتا ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے جی آپ کا؟ کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ جائز ہے کبھی کبھار اگر ہو جائے، لیکن اس کو عادت نہیں بنانی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عام معمول یہی تھا کہ جو اذان دیتا وہی تکبیر کہتا۔ حضرت بلال اذان بھی دیتے، تکبیر بھی کہتے، ابو محذورہ رضی اللہ عنہ اذان دیتے تو تکبیر بھی کہتے۔ تو اذان اور تکبیر کے لیے الگ بندہ ہوتا تھا، امامت کے لیے الگ۔ تو اس میں اسلامی شاعر کی تعظیم بھی ہے۔ تکبیر جو ہم پڑھتے ہیں، اقامت جو ہم پڑھتے ہیں، تو یہ اسلامی شاعر ہے، اس کی تعظیم بھی یہی ہے کہ الگ الگ بندوں سے یہ کام ہو، امام مصلی پہ کھڑا اور پیچھے تکبیر کوئی اور کہہ رہا ہو۔ لیکن اگر کبھی اس کے خلاف ہو جائے، امام ہی تکبیر بھی کہے اور امام ہی نماز بھی پڑھائے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ فضائل سے گناہوں کی بخشش۔ محمد جنید وٹو فیصل آباد سے، مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں اور گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جو 10 گناہ معاف کیے جاتے ہیں، کیا وہ صغیرہ ہوتے ہیں یا کبیرہ ہوتے ہیں؟ اور اگر ایک بندہ بدکاری کرے تو کیا وہ ایک گناہ ہی گنا جاتا ہے یا بہت سارے گناہ گنے جاتے ہیں؟ اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ۔ دیکھیں، جتنی اس طرح کی حدیث ہیں کہ یہ اس عمل سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس عمل سے گناہ، تو اس سے صغیرہ گناہ مراد ہوتے ہیں۔ جیسے درود شریف پڑھنے سے 10 گناہ معاف، تو یہ صغیرہ گناہ ہے۔ زنا بہت بڑا جرم ہے، چھوٹا جرم نہیں ہے۔ اتنا بڑا جرم ہے کہ کنوارا زنا کرے تو اللہ نے کہا کہ اس کو چوک پہ کھڑا کر کے 100 کوڑے مارو، اور شادی شدہ زنا کرے تو اس کو زمین میں گاڑ کے پتھروں سے مار کے ہلاک کر دو۔ اس سے بڑا یعنی سزا اسلام میں ہے نہیں کوئی، اس سے بڑی سزا، بہت بڑا جرم ہے یہ۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی سے ہو گیا ہے تو بہت زیادہ گڑ گڑا کے اللہ سے توبہ استغفار کرے وہ، تاکہ آئندہ اس سے وہ گناہ نہ ہو، اور توبہ روئے اللہ کے سامنے، کیونکہ اس نے اپنے اوپر جہنم کو حلال کر لیا، آگ کو حلال کر لیا ہے۔ تو اس لیے زنا کو ہلکا جرم نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور رائے آپ کے سوال کے جب کوئی زنا کرے گا تو ایک گناہ سمجھا جائے گا، تو گناہ تو ایک ہی ہے لیکن وزنی بہت ہے۔ بعض دفعہ کوانٹٹی میں کوئی چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں لیکن ویٹ کم ہوتا ہے، تو صغیرہ گناہ بہت زیادہ بھی مل جائے نا تو ایک کبیرہ کے برابر نہیں ہو سکتے۔ ہے تو کبیرہ ایک ہی اور صغیرہ بہت زیادہ، لیکن جب میزان کے ترازو میں قیامت میں رکھا جائے گا تو وہ ایک کبیرہ بہت سارے صغیرہوں پہ حاوی ہوگا۔ تو زنا ایک جرم ہے لیکن ویٹ بہت ہے، اور قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے، گنے نہیں جائیں گے، کاؤنٹ نہیں کیے جائیں گے بلکہ تولے جائیں گے۔ بعض دفعہ ایک نیکی بڑی وزنی نکلے گی، بعض دفعہ ایک گناہ بہت زیادہ وزنی نکلے گا۔ تو اس لیے کبیرہ گناہوں سے بہت زیادہ بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، ہو جائے تو بہت زیادہ اللہ کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے، اور کچھ صدقہ خیرات بھی کرنا چاہیے تاکہ اللہ کا غضب ٹھنڈا ہو۔ سود کے پیسوں سے راستہ بنوانا۔ ساؤتھ افریقہ سے کسی نے پوچھا ہے، کیا سود کے پیسوں سے مسجد کی طرف جانے والا راستہ